बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद ज़ुल्करनैन ने चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रूट का दौरा किया। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर अनम बाबर, पुलिस के मकामी हकाम और अमन कमेटी के अरकान भी इस मौके पर इनके हमरा थे। चहलम के जुलूस के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस की CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद ज़ुल्करनैन DC सियालकोट, रेस्क्यू 1112 और तंजीम शहरी दिफा के जवान भी ड्यूटी पर ममूर हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ज़ुल्करनैन से मरकजी इमाम बारगाह के मुंतज़मीन की मुलाकात, बेहतरीन सिक्योरिटी और इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। ट्रैफिक पुलिस मुतबादल ट्रैफिक प्लान के मुताबिक ड्यूटी अंजाम दे रही है। डिप्टी कमिश्नर ने मजमूई इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। तहसील परस कामों के 9 मुंतहिब बॉडी को सरपरस्त आला सेठ मुनीर अहमद की तरफ से निजी रेस्टोरेंट में दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें पूरी टीम ने शिरकत की। तहसील परस क्लब कामों के 9 मुंतहिब बॉडी के सरपरस्त आला सेठ मुनीर अहमद की तरफ से निजी रेस्टोरेंट में दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें सरपरस्त मोहम्मद जवेद अंसारी, मरकजी सदर अंजुमन ताजरान मोर एमनाबाद चौधरी इफ्तिखार अहमद काहलू, नायब सदर मियां नईम अजहर, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान कामों के चौधरी एहतशाम मुस्तफ़ा खोकर, चेयरमैन तहसील परस कामों के साबर सदीकी, वाइस चेयरमैन मतीन गोहर चट्ठा, सदर हाजी मोहम्मद नईम, जनरल सेक्रेटरी अहमद रजा अंसारी, सीनियर नायब सदर सेठ मोहम्मद आसफ रहमानी, सीनियर नायब सदर मिर्ज़ा आबद, नायब सदर चौधरी यासीन चट्ठा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी माजिद शमीम, फाइनेंस सेक्रेटरी हसनैन रजा अंसारी, जॉइंट सेक्रेटरी नईम सदीकी, ऑफिस सेक्रेटरी वाजिद शमीम, फैसल महमूद, मोहम्मद नईम, मोहम्मद मुहसन अली मुगल, तजम्मल शफी और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। और तहसील प्रेस कामों के सरपरस्त आला सेठ मुनीर अहमद को गुलदस्ता और फूलों की माला के साथ भरपूर इस्तकबाल किया गया। सरपरस्त आला सेठ मुनीर अहमद ने तहसील प्रेस कामों के पूरी टीम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अपनी सहाफ़ी बरादरी के साथ शाना बिशाना खड़ा हूँ। तमाम ओहदेदारान मेंबरान के लिए मेरे दरवाजे हमेशा के लिए 24 घंटे खुले हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा शजाउद्दीन गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के इलाका खादमाबाद कॉलोनी में पसंद की शादी का दर्दनाक अंजाम, मुबैना तौर पर जहेज ना लाना और बेटी पैदा करना खतून की मौत का सबब बन गया। थाना बी डिवीजन के इलाके खादमाबाद कॉलोनी की रहायशी सफाक हामद नुमान ने अपनी बीवी शमाइला के पेट पर मुबैना तौर पर गैस वाला सिलेंडर मारकर और तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। कोट राधा कशन की रहायशी शमाइला बीबी का पहला हामद फोत हो गया था और 37 साला शमाइला ने खादमाबाद कॉलोनी के रहायशी नुमान से दूसरी और पसंद की शादी की थी। शमाइला बीबी के नुमान से 2 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुई थी। 2 बेटे जिंदा जबकि 4 बेटियां वफात पा गई थी। 2 अगस्त को शमाइला के यहाँ बेटी पैदा हुई थी, जिस पर नुमान और उनके अहले खाना खुश नहीं थे। ये बेटी भी बादज़ां फोत हो गई। बेटी पैदा होते ही नुमान ने नबीला बीबी से दूसरी शादी कर ली। शमाइला बीबी के भाई ने FIR में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि नुमान के घर वाले शमाइला बीबी को जहेज न लाने का भी ताना देते थे। नुमान ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूला शमाइला बीबी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। पुलिस थाना बी डिवीजन ने मुबैना मकतूला शमाइला बीबी के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। वखर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल हक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बिंडर की जानिब से ज़िला में माहौल दोस्ती के फ़रोग़ के अहम और मुनफरिद इक़दाम जारी। ज़िला भर के 1271 स्कूलों के 2,23,000 बच्चे आज के दिन प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत पौधे लगाएंगे। प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत शजरकारी की इस मुहिम में तलबा तालबात, उस्ताज़ा कराम, इलाका के मजहबी और समाजी शख्सियत के अलावा अहले इलाका के कसीर तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बिंडर ने गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल चक नंबर 42 और 43 TDA में तलबा तालबात, उस्ताज़ा कराम और दीगर शख्सियात के हमरा पौधे लगाए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बिंडर ने मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज ज़िला भर के सरकारी गर्ल्स और बॉयज़ स्कूलों में लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने कहा कि दरख्त लगाना सुन्नत नबवी है। तलबा तालबात को अपने और अपने प्यारे वालिदैन बहन भाइयों के नाम से पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। इस मौका पर ADC रेवेन्यू ज़फ़र हसन नकवी भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बिंडर ने कहा कि हर रोज़ तब्दील होते हुए मौसमी हालात के पेश नज़र दरख्त लगाना इंतहाई ज़रूरी है ताकि रोज़ बरोज़ बदलती मौसमी सूरत हाल का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने कहा कि एक दरख्त 26 अफराद के लिए ऑक्सीजन मुहैया करता है। उन्होंने तलबा तालबात को दरख्त लगाने की तायीद करते हुए कहा कि शजरकारी को फरीज़ा समझते हुए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ताकि आने वाली नस्लों को साफ़ सुथरा और महफूज माहौल फराहम किया जा सके।
ٹھٹہ سے بیورو چیف نذیر احمد قریشی چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے جلوسوں کے دوران ضلع ٹھٹہ میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت سیکیورٹی پلان کے مطابق ضلع بھر میں پولیس کے دستے تعینات آئی جی پی سندھ غلام نبی میمن اور ڈی آئی جی پی حیدرآباد رینج طارق رزاق دہارجیو کی ہدایات کی روشنی میں ایس ایس پی ٹھٹہ ڈاکٹر محمد عمران خان کے احکامات پر ضلع ٹھٹہ میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے جلوسوں کے دوران سیکیورٹی انتظامات انتہائی سخت کیے گئے اور جلوسوں کی گزرگاہوں پر فول پروف سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا۔ ضلع بھر میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے طے شدہ جلوس پر سخت سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھی گئی ہے۔ چہلم کے دوران ٹھٹہ اور مکلی سمیت ضلع بھر میں ماتمی جلوسوں میں سیکیورٹی پلان کے مطابق فول پروف حفاظتی انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ جلوس کی گزرگاہوں میں آنے والے بلند و بالا عمارتوں پر ماہر نشانے بازوں کو بھی تعینات کیا گیا۔ جلوس کی گزرگاہوں کے درمیان میں آنے والے راستوں پر سیکیورٹی انتظامات کیے گئے، جبکہ جلوس میں داخلی اور خارجی راستہ پر واک تھرو گیٹس بھی نصب کیے گئے۔ پولیس اور ہیلتھ ورکرز نے ماتمی جلوسوں کے دوران عزاداروں کی فوری طبی امداد کے لیے پولیس اور ہیلتھ کی جانب سے قائم میڈیکل کیمپ منتقل کیا گیا، جہاں انہیں فوری فرسٹ ایڈ کی سہولت مہیا کی گئی۔ ایس ایس پی ٹھٹہ کی جانب سے چلے ہوئے دوران سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے والے افسران پولیس جوانوں کو شاباش دی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کر رہے بیورو چیف نذیر احمد قریشی تحصیل میرپور ساکرو کے شہر بخارا کے قریب گاؤں کالا خان کلوئی میں تالاب میں 2 بھائی ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ 2 جڑواں بھائیوں 7 سالہ جمیل اور جلیل تالاب کے کنارے پر کھیلتے ہوئے پاؤں پھسلنے سے تالاب میں گر کر جاں بحق ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے دونوں بھائیوں کی لاشیں نکال کر ہسپتال منتقل کر دی۔ ہسپتال میں ضروری کارروائی کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ دونوں معصوم بھائیوں کی میتیں گھر پہنچنے پر کہرام مچ گیا، علاقے میں سوگ مچ گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے ہمارے بیورو چیف اصغر مہر کی رپورٹ کے مطابق 26 اگست 1 گروپ کے امیدواران کارپوریٹ کلاس اظہر، اسلم، بلال، طاہر، عثمان، یوسف، آسم شہزاد، عمیر علی، عثمان انور رانا، شیخ مشتاق نے کہا ہے کہ صنعت کاروں اور تاجر برادری 1 گروپ کا سرمایہ انشاءاللہ کامیاب ہو کر اپنی محنت کے بل بوتے پر چیمبر آف کامرس کو کاروباری برادری کی فلاح اور خدمت کا مرکز بنا کر ترقی اور خوشحالی کے مناظر کو طے کرتے ہوئے ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حسد اور داؤں کی سیاست 1 گروپ کا وتیرہ نہیں، محض اپنے مفادات کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے میں مصروف مخالفین کو باشعور معزز ممبران مسترد کرتے ہوئے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ 1 گروپ کی کامیابی حق اور سچ اور کاروباری برادری کی جیت ہوگی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے سبھاش کوٹک بیورو چیف میرپور خاص کی رپورٹ کے مطابق مورانو گاؤں میں واٹر پلانٹ کا معائنہ، بہتر کارکردگی پر خوشی کا اظہار۔ میٹھی امت ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی اور دیگر چیئرمین ڈاکٹر خرم رشید اور نائب صدر امت ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان ملک شوکت عباس گاؤں میں سولر واٹر پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ سولر واٹر پلانٹ کافی عرصے پہلے نصب کیا گیا تھا لیکن اچھی حالت میں چل رہا تھا۔ پلانٹ کی بہتر کارکردگی پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ دیکھا گیا کہ دیہی پلانٹ دیہی عوام کی ضرورت ہے جسے پورا کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر فلاحی تنظیم کے سربراہان نے بچوں میں کیش رقوم بھی تقسیم کی۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف جہانگیر علی آبرو گوٹکی شہید صحافی نصر اللہ گڈانی قتل کیس کی گوٹکی کی عدالت میں ضمانت منظور کرنے یا نہ کرنے سے متعلق سماعت ہوئی۔ گوٹکی عدالت نے دونوں وکلاء کے دلائل سننے کے بعد ایم این اے خالد لونڈ اور ان کے بیٹے شہباز لونڈ اور نور محمد لونڈ کی ضمانتیں مسترد کر دی۔ گوٹکی خالد لونڈ، شہباز لونڈ اور نور محمد لونڈ کی ضمانتیں مسترد ہونے پر عدالت سے فرار ہو گئے، جبکہ عدالت نے اے ٹی سی کا ختم شدہ قلم بھی بحال کر دیا۔ گوٹکی سراج لشاری کی تفتیشی رپورٹ عدالت میں جمع ہونے کے بعد آج عدالت نے ضمانت مسترد کر دی۔ گوٹکی شہید نصر اللہ گڈانی کے بھائی یعقوب گڈانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صحافیوں کا شکریہ ادا کیا۔ یعقوب گڈانی کا کہنا تھا کہ ہمیشہ حق سچ کی جیت ہے، انشاءاللہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا۔ شہید کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، ہم اعلیٰ عدلیہ سے پر امید ہیں، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ شکر گزار ہوں عوامی آواز شروع کو دینی ٹائم تھی تھا نے بھائیو آگے نہ بھی انشاءاللہ تھا کہ امید ہے کہ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ سبھاش کوٹک بیورو چیف میرپور خاص کی رپورٹ کے مطابق سلائی مشین لرننگ سینٹر کاکنہار کا دورہ، کام کا معائنہ، انعامات سے نوازا گیا۔ میٹھی گاؤں کاکنہار رحیم علی میں امت ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی اور وائس چیئرمین ڈاکٹر خرم رشید اور امت ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے نائب صدر ملک شوکت عباس نے سلائی
سینٹر کا دورہ کیا، جہاں خواتین اور غریب لوگوں کے بچوں کے لیے کپڑے سلائی کر رہی تھی، جبکہ سلائی سینٹر میں پڑھانے والی لڑکیوں کا بھی معائنہ کیا گیا۔ سلائی سینٹر کے تمام مہاراجات، کپڑے اور مشینیں امت ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان نے فراہم کی۔ مرکز میں سلائی ہوئے کپڑے غریب اور نداروں میں مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ آخر میں صدر امت ویلفیئر فاؤنڈیشن تھرپارکر عبدالخالق سمیت جو سینٹر چلانے والے نور احمد ہاسکینی کی محنت کو سراہا اور انہیں 5000 بطور انعام دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ پر ساہیوال پریس کلب میں جماعت اسلامی، مرکزی تنظیم تاجران، مرکزی انجمن تاجران، کریانہ ایسوسی ایشن اور دیگر تاجر تنظیموں حکومت کی جانب سے تاجر کس پالیسیاں بنانے، مہنگی بجلی کے خلاف 28 اگست کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کے اعلان پر پریس کانفرنس کی اور مکمل طور پر جماعت اسلامی کی ہڑتال کی کار پر تعاون اور شمولیت اور 28 اگست کو مکمل ہڑتال کا اعلان کیا۔ اس موقع پر تاجر برادری کے نمائندوں اور امیر جماعت اسلامی ضلع ساہیوال طیب بلوچ نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یکجہتی کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے تاجر برادری کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسی سے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں اور مہنگائی نے تاجروں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اگر ملکی معیشت کو چلانا ہے تو تاجر دوست پالیسیاں بنانی ہوں گی اور مہنگائی کو کم کرنا ہوگا۔ 28 اگست کو ضلع بھر کی تاجر برادری شٹر ڈاؤن ہڑتال کرے گی اور تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ تاجر اتحاد اور جماعت اسلامی 28 اگست کی ہڑتال کے حوالے سے اکٹھے ہیں اور ہڑتال لازمی ہوگی۔ تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو مکمل طور پر احتجاج اور ہڑتال کریں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ دوران پریس کانفرنس امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے بھی کال کی اور تاجروں سے ہڑتال میں شمولیت کی دعوت دی، انہیں متفقہ اعلان پر مبارکباد دی، جس پر تاجر برادری نے مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ تاجر برادری نے کہا کہ حکومت فوری طور پر تاجر دوست پالیسیاں بنائے تاکہ مقامی تاجر اپنا روزگار کما سکیں۔ حکومت کی جانب سے بے جا لگائی جانے والے ٹیکسیز بالکل منظور نہیں ہیں۔ مہنگی بجلی نے پہلے ہی تاجر کا کاروبار ٹھپ کر دیا ہے، تاجر خسارے میں جا رہے ہیں اور حکومت کی ہٹ درمی مزید حالات مشکل سے مشکل تر بنائی جا رہی ہے۔ حکومت اپنی تاجر کش پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، کیونکہ تاجر خوشحال ہوگا تو ہی ملکی معیشت کا پہیہ چلے گا۔ پریس کانفرنس کے متفقہ اعلامیے میں مرکزی انجمن تاجران کے صدر حاجی عبداللطیف، تنظیم تاجران کے صدر چودھری وسیم حفیظ، کریانہ ایسوسی ایشن کے صدر شیخ وقاص، کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر بابا علی اعجاز نے امیر جماعت اسلامی ضلع ساہیوال طیب محمود بلوچ کے ہمراہ اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ 28 اگست کو پورے ڈویژن میں مکمل طور پر ہڑتال ہوگی اور تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے۔ درخواست ہے کہ بھرپور طریقے سے ایسا میسج جانا چاہیے تاکہ ہماری آواز جو ہے نا پوری قوت کے ساتھ جائے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پہلے بھی کچھ نہ کچھ تو حکومت نے کیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کو بڑھوانا ہے اور انشاءاللہ بجلی کی درخواست ہے کہ بھرپور طریقے سے ایسا میسج جانا چاہیے تاکہ ہماری آواز جو ہے نا پوری قوت کے ساتھ جائے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پہلے بھی کچھ نہ کچھ تو حکومت نے کیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کو بڑھوانا ہے اور انشاءاللہ بجلی کے ٹیکس کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم ریل اسٹیٹ اور اس کے ساتھ منسلک جو ہماری انڈسٹری ہے، ہم اس کے اوپر ول لوڈنگ ٹیکس کو مسترد کرتے ہیں۔ شاہنواز غفار کو ذیشان خالد بابو کی جانب سے جنم دن کی مبارک۔ ہانیوال اون نیوز معروف سیاستدان، فلاحی کارکن اور کامیاب بزنس مین راؤ شاہنواز غفار کو ان کے جنم دن کے موقع پر ذیشان خالد بابو بیورو چیف اون نیوز ہانیوال کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی گئی۔ ذیشان خالد بابو نے اس موقع پر کہا کہ راؤ شاہنواز غفار ایک عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے سیاست، فلاحی کاموں اور کاروبار میں نمایاں کامیابی حاصل۔ ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی خدمات کو سراہا جاتا رہے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ راؤ شاہنواز غفار جیسے افراد ہمارے معاشرے کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں اور فلاحی کاموں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اون نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے بھی راؤ شاہنواز غفار کو جنم دن کی بہت بہت مبارکباد۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق آر پی او راولپنڈی، کمشنر راولپنڈی، سی پی او راولپنڈی، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کا چہلم، حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کے مرکزی جلوس کا دورہ۔ ایس ایس پی آپریشنل، ایس پی راول اور دیگر سینئر افسران بھی ہمراہ تھے۔ آر پی او بابر سرفراز الپا، سی پی او سید خالد حمدانی نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور افسران کو ہدایت دی۔ تفصیلات کے مطابق آر پی او راولپنڈی، کمشنر راولپنڈی، سی پی او راولپنڈی، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے چہلم، حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کے مرکزی جلوس کا دورہ کیا۔
SSP ऑपरेशनल SP راول اور دیگر سینئر افسران بھی ہمراہ تھے۔ RPO اور بابر سرفراز الفاظ CPO سید خالد حمدانی نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور افسران کو ہدایات دی۔ CPO سید خالد حمدانی کا کہنا تھا کہ چہلم حضرت امام حسین شہدائے کربلا کے موقع پر راولپنڈی پولیس کے 4600 سے زائد افسران اہلکار سیکیورٹی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ٹریفک انتظامات کے لیے 215 افسران اہلکار فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جلوس کے انٹری پوائنٹس پر واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں۔ شرکاء کو مکمل باڈی سرچ کے بعد داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جلوس کے راستوں پر CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ چھتوں پر خصوصی سنائپر تعینات کیے گئے ہیں۔ فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس کا معاملہ ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی جانب سے شہر اقدار کو سجانے کا فیصلہ۔ DC اسلام آباد کی زیر صدارت اہم اجلاس میں تمام ممبر ایڈمن اور ممبر انوائرمنٹ CTDA کی شرکت۔ اجلاس میں تمام ممبر ایڈمن اور ممبر انوائرمنٹ CTDA کی شرکت۔ اجلاس میں تمام ACs MCIs کے افسران کی بھی شرکت۔ اجلاس میں شہر بھر کی مختلف شاہراہوں کو کارپیٹ کرنے پر غور، مختلف چوک فلائی اوورز کی سجاوٹ کے حوالے سے بھی اجلاس میں جائزہ۔ غیر ملکی مہمانوں کے لیے شہر میں بہترین انتظامات کیے جائیں۔ شہر بھر کے مختلف مقامات پر سبز لاری پرچم لہرائے جائیں گے۔ شہر بھر میں دیگر رکن ممالک کے جھنڈے بھی لگائے جائیں گے۔ جمہوریت کی بقا اور سلامتی کے لیے صحافت کا وجود ناگزیر ہے۔ گورنر سندھ کراچی پریس کلب کے عہدیداروں سے ملاقات، درپیش مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ گورنر سندھ کے فلاحی اقدامات معاشرے کے لیے اہم ثابت ہو رہے ہیں۔ صدر سعید سربازی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے قوموں کی تعمیر میں صحافت کا کلیدی کردار ہے۔ جمہوریت کی بقا اور سلامتی کے لیے صحافت کا وجود ناگزیر۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی پریس کلب کے عہدیداروں سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات میں صدر سید سربازی، سیکرٹری شعیب احمد، جوائنٹ سیکرٹری محمد منصب اور دیگر گورننگ باڈی کے ممبران شامل تھے۔ ملاقات میں صحافی برادری کی فلاح و بہبود پر بات چیت ہوئی۔ گورنر سندھ نے صحافی برادری کو درپیش مشکلات کے حل کی یقین دہانی پر بھی کرائی گئی۔ گورنر سندھ نے صحافی برادری کو درپیش مشکلات کے حل کی یقین دہانی بھی کرائی۔ گورنر سندھ نے مزید کہا کہ صحافت کو معاشرے کی آنکھ اور جمہوریت کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے۔ سماج کی اچھائیاں اور برائیاں صحافت کے ذریعے ہی سامنے آتی ہیں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ جدید دور میں صحافت مکمل طور پر نیا روح اختیار کر چکی ہے، کیونکہ آج صحافت عوامی رائے پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ بالخصوص عوام کا معلومات کے حصول کے لیے اعتماد صحافت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافت ہر دور میں طاقتور، با اثر اور متاثر کن حقیقت رہی ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ کراچی پریس کلب کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل اور صحافیوں کی رہائشی اسکیم وفاقی فنڈ پر متعلقہ حکام سے بات کروں گا۔ بعد ازاں صحافیوں نے امید کی گھنٹی، راشن ویگز اور IET مارکی کا دورہ بھی کیا۔ کراچی پریس کلب کے صدر سید سربازی نے کہا کہ گورنر سندھ کی فلاحی اقدامات معاشرے کے لیے اہم ثابت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحافی برادری کے مسائل پر گورنر سندھ کی دلچسپی خوشائند ہے۔ بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈھیکی زندی ملک کی رپورٹ کے مطابق رونتی کے علاقے میں مسلح افراد کا ٹارگیٹڈ حملہ۔ پولیس رونتی میں سندھ نیوز چینل آواز TV کا مقامی رپورٹر بچل کھینیوں قتل۔ صحافی کو ڈاکوؤں نے قتل کیا ہے۔ اہل علاقہ تحقیقات کر رہے ہیں، ممکن ہے ذاتی رنجش یا دشمنی کا مسئلہ ہو۔ مسلح ملزمان فرار ہو گئے۔ لاش اوباڑو ہسپتال منتقل کی جا رہی ہے۔ صحافی گھر کے قریب اپنے کھیتوں میں گیا تھا۔ مسلح افراد ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ کالا باغ میاں والی IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، سیکرٹری ہوم پنجاب نور الامین مینگل کال رات گئے کالا باغ میاں والی کا دورہ۔ IG پنجاب سیکرٹری ہوم پنجاب نے کالا باغ میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ IG پنجاب اور سیکرٹری ہوم پنجاب کی دونوں مکاتیب کو پرامن رہنے کی تلقین۔ بین المذاہب ہم آہنگی، اتحاد اور رواداری کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ IG پنجاب تمام مکاتب فکر، علماء کرام، کمیونٹی لیڈر، سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے امن کا قیام یقینی بنائیں گے۔ IG پنجاب حافظ زبیر حسن، ڈویژنل امن کمیٹی لاہور، نائب محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور، مفتی راغب نعیمی، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قاسم علی قاسمی، جامعہ المنظر ماڈل ٹاؤن لاہور اور علماء کرام سرگودا ڈسٹرکٹ میاں والی بھی ہمراہ تھے۔ کمشنر سرگودا ملک جہاں زیب اوان، DPO میاں والی اختر فاروق، DPO خوشاب توقیر محمد نعیم، SP RIB اظہر یعقوب سمیت سینئر افسران بھی IG پنجاب کے ہمراہ تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔